अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार। आज थोड़ी सी बात अपने मुल्क में जो पुलिस के मसाइल हैं, लॉ एंड आर्डर के हैं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के हैं, अख्तियारात के हैं, और जो आज से 50-40 साल पहले इस तरह नहीं थे। जब शुरू में मेरी यादाश्त 70 की दहाई 60 के आखिर में शुरू होते हैं, तो उस वक्त हालात क्या थे, रोज़ बरोज़ बिगड़ते क्यों जा रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं शुरू में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ख़ास ज़ाविये से आप अख्तियारात को यूँ देखें। इब्न खल्दून लिखता है रियासत के बारे में। वो लिखते हैं कि रियासत की भी एक उम्र है। रियासत का बचपन दौर है, नौजवानी का दौर है, रियासत का बुढ़ापा का दौर है, और रियासत के बारे में जब कमज़ोर हो जाए रियासत, बुढ़ापा आ जाए, तो उसकी कुछ निशानियां बताते हैं। उसकी जो वो सबसे बड़ी निशानी बताते हैं कि अख्तियारात नीचे से बिल्कुल ऊपर तक शिफ्ट हो जाते हैं। आम तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों में जिन्होंने अपने ये मसले हल कर दिए थे, हमारा एक दोस्त थे, बुज़ुर्ग हमारे साथ होते थे, कि वो कहते थे कि कौम जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, तरक्की याफ्ता कौम है यहाँ से गुज़री है। उसकी बात बिल्कुल सही था एक लिहाज से। वो कौमें, अब अख्तियारात की जंग ही नहीं है वहाँ हर किसी को पता है कि मेरे अख्तियारात क्या हैं, मैंने क्या करना है। सबसे ज़्यादा आवाम बाशऊर है, इदारे फ़ाल हैं, तमाम इदारे महकमे जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, और आज़ादी से वो अपना काम करते हैं। जो अख्तियारात की जंग है वो नहीं है। हर कोई अपने हदूद पे, मुकर्रर हदूद के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ अभी तक ऐसी अनमेच्योरिटी है कि किसी को अपने अख्तियारात, हर किसी को लगा हुआ है कि मैं अपने अख्तियारात में इजाफ़ा करूं। और 70 की दहाई में जो अख्तियारात थे वो क्या थे, आज क्या हैं। तो उस पर मैं शार्ट बात ये करना चाहता हूँ कि अब अंग्रेज़ ने जो हम आज भी वही अंग्रेज़ के कानून पे हैं। उसको लोग कहते हैं कि वो ग़ुलामी का कानून था और उसमें बड़े मसाइल थे। उस ग़ुलामी के दौर में क्या था, अब क्या है, थोड़ा सा मैं मुवाज़ना करना चाह रहा हूँ, जो मैंने ख़ुद अपने आँखों से देखा है। क्योंकि मेरे वालिद साहब जिरगा मेंबर थे और मुझे साथ लेके जाते थे। मैं बहुत छोटा था, तो उस वक्त के जो हालात थे, उसके बाद भी जिरगा देर तक मुशर्रफ ने ख़त्म किया था। ये जो बाद में जो लोग आए थे, ये एक और किस्म के लोग थे, ये उन जिरगा मेंबरों जैसे नहीं थे। तो अंग्रेज़ जो पुलिस का निज़ाम दे गया था, उसमें एक इलाके का नंबरदार भी होता था, और कम अज़ कम नंबरदार जो था वो किसी वकूए पर दस्तखत करता था, तब FIR होता था। वो वकूए की तस्दीक करता था, और आम तौर पर वकूए के ऊपर जाके FIR काटा जाता था। उसमें फ़ायदा क्या होता है? पुलिस निज़ाम से जब से इन्होंने दरवाज़े बंद कर थानों के अंदर FIR काटना शुरू कर दिया है,
عوام کو شریک کیے بغیر، وہ جو میں یورپ کی بات کرتا ہوں، وہاں گلی محلے میں لوگ اپنے پولیس آپ خود ہیں، وہ اپنے طریقے سے اختیارات کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے، کسی کی پرسنلٹی، کسی کی ذات کے لیے وہ استعمال کریں اس میں جس طرح سے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک پولیس افسر تھا، وہ جائے وقوعہ کے اوپر جا کے ایف آئی آر کاٹتا، وہاں کے شرفاء معززین علاقے کے لوگ اس کی تصدیق کرتے، اس کے بارے میں بتاتے کہ یہ وقوعہ ایسے ہوا ہے، فلاں فلاں لوگ ملوث ہیں، یا ڈاکہ ہے، یا چوری ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ پھر پولیس کو یہ فائدہ ہوتا کہ وہ علاقے کے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب ایف آئی آر کاٹنے میں، جب ملزمان کے بارے میں علاقے کے لوگوں سے پوچھا جاتا، نمبردار سے پوچھا جاتا، تو پھر وہ لوگ بھی ظاہر ساتھ ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے ٹرائبل ایریا تھا، ہمارے ٹرائبل ایریا میں بارڈر ملٹری پولیس علاقہ معززین وہاں کے وقوعہ کی تصدیق کرتے تھے، اس کے بعد اس کے ایف آئی آر درج ہوتا تھا۔ پھر اس کا پروسیس تھا جرگہ کا، جرگہ کے بعد تحصیلدار، پولیٹیکل ایجنٹ، جو انتظامیہ بھی تھا، عدلیہ بھی تھا، وہ عمر قید، قتل کے کیس کا عمر قید پولیٹیکل ایجنٹ دیتے تھے۔ جب جس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ 14 سال تھا ٹرائبل ایریا کا، 14 سال انگریز کے قانون میں عمر قید ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے، انسانی حقوق والوں نے یا اس طرح کے لوگوں نے جد و جہد کر کے 14 سال کو 24-26 سال کیا کہ سزائے موت نہ دیا جائے، تب پھر بھی سزائے موت ویسے ہی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک پولیس افسر وقوعہ کی جگہ پہ جا کے ایف آئی آر درج کرتا ہے، علاقہ معززین کو ساتھ ملاتا ہے، تو اس کے بعد وہ علاقہ معززین اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ کسی پر جھوٹا ایف آئی آر درج نہ ہوتا، کسی کے اوپر ناجائز سیاسی دباؤ کوئی نہیں دے سکتا تھا، کوئی رشوت سے ایف آئی آر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ خود میں ہائی اسکول بھارتی میں پڑھتا رہا ہوں، تو وہاں 2-3 بار 1974 میں، میرا خیال میں 1974 میں وہاں 2-3 بار میل ہوئے تھے، جن کو میل کہتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کمشنر، ڈپٹی ضلعی انتظامیہ سارا، پولیٹیکل ایجنٹ، رسالدار، ذمہ دار، دفعہ دار اور محکمہ مال کے لوگ، تحصیلدار، قانون گو، پٹواری، یہ سب ہوتے تھے۔ جس قسم کے مسائل ہوتے تھے، اور جرگہ کے لوگ ہوتے تھے، جس کے مسائل ہوتے تھے، کیس مقدمہ ہوتے ہیں، وہ سب کی موجودگی میں علاقے میں حل کیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے فورٹ منڈرو میں بھی ہوتے تھے، اسی طریقے سے ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری کے پاس، وہاں بھی فیصلے ہوتے میں نے دیکھے ہیں۔ وہاں لوگ، شرفاء معززین کو لایا جاتا، وہ سب اکٹھے آ جاتے تھے، ان کے سامنے بات ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب سرداروں نے، کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جنہوں نے بی ایم پی پوسٹوں کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند کر دیے، تھانوں کے دروازے بند ہو گئے، نمبردار سسٹم ختم ہو گیا۔ اب پولیس افسر، اب میں ثبوت کر سکوں یا نہ کروں، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے، جو بھی ایف آئی آر درج ہوتا ہے اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، پولیس بھی لیتا ہے، بارڈر ملٹری پولیس بھی پیسے لیتے ہیں۔ اب جو پیسے لیتے ہیں وہ کون سے وہ نیک لوگ ہیں، کسی ایسے شخص کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے جو موقع پہ ملوث نہیں ہے، جس کا کسی قسم کا کوئی دست اندازی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب پیسے کا کھیل ہے تو پیسے کا کھیل ایسے ہی چلتا رہے گا، پھر وہ کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے۔ میں تو آج کل تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کبھی کسی علاقہ معززین کا ایف آئی آر پہ دستخط لیے ہوں کہ یہ وقوعہ ہوا۔ وقوعے ہوتے نہیں ہیں، ایف آئی آر درج کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں اگر جس قسم کا بھی جرم ہوتا تھا، علاقے کے لوگ جب شامل ہوتے تھے تو وہ ملزموں کو گرفتار کرنے میں بھی ساتھ دیتے تھے۔
وہ علاقے کے اپنے طریقے رول ضابطے ہوتے تھے، اس کی طریقے سے مجھے یاد نہیں یہ آج سے چند سال پہلے کوئی اس طرح کا کوئی گینگ میں نے کوئی سنا ہو۔ زیادہ سے زیادہ چند لوگ احتجاج کرتے، وہ کہتے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پاس اوپر یہ FIR کٹا ہے، یہ علاقے کا فلاں ذمہ دار، فلاں دفعہ دار، فلاں رسالدار ہمیں اس بات کی ضمانت نہ دے کہ ہمارے خلاف وہی کچھ ہوگا جو ہمارے خلاف وقوع میں ہے، جو FIR درج ہوا ہے اس میں چیزیں غلط ہیں، ہم عدالت کا سامنا کرتے ہیں، ہم آتے ہیں، ہم گرفتاری دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو علاقہ معززین کے تھرو وہ حل ہو جاتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے، خاص کر پولیس کے لیے تو یہ ایک ڈسٹ بن طرح کا کوئی چیز آ جاتا ہے کہ ایک آدمی نے گرفتاری FIR پولیس افسر نے اپنی مرضی سے کاٹا، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے اب کسی کے خلاف آپ کس قسم کے FIR کاٹیں گے تو وہ پولیس کے نظام کو آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ مارتے ہیں۔ اگر کوئی پیش نہیں ہوتا تو جتنے بھی اندھے پولیس جن کو ثابت نہیں کر سکتا وہ ان لوگوں کے کھاتے میں ڈالتا جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے نا، یہ ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہم ان مسائل کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں، ہم شرفاء کو شامل کرتے ہیں، ہم علاقہ معززین کو شامل کرتے ہیں ان تمام معاملات میں، چاہے فوجداری ہوں، چاہے دوسرے ہوں، جائیداد کے مسائل ہوں۔ جائیداد کے مسائل تو عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں، ان میں ایویڈنس اور طرح کے ہوتے ہیں، ان کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو فوجداری مقدمات ہیں اس میں علاقے کے لوگوں کو شامل کرنا ضروری ہے، جو اب نہیں ہے۔ اب وہی بات ہے کہ اختیارات نیچے آ گئے ہیں تھانے دار تک۔ اچھا، دوسری بات، ہمارے علاقے میں ہم عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں پولیس غلط ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اصل میں پولیس ہو یا کوئی بھی بارڈر ملٹری پولیس ہو، نظام اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہے۔ اوپر سے لوگ کیوں منتخب ہو کے آتے ہیں؟ اگر پولیس کا نظام وہ ٹھیک کر دیں پھر ان کے لیے جگہ نہیں بچتا ہے۔ سارے مسائل حل ہوں تو ہمارے ہاں جگہ نہیں بچتا ہے۔ جو یورپی ملک ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو جمہوری ملک ہیں، وہ ان بکھیڑوں سے آزاد ہو کر معیشت پر بات کرتے ہیں، وہ سائنس پر بات کرتے ہیں، وہ تعلیم پر بات کرتے ہیں، وہ صحت پر بات کرتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ اور ہماری ڈیمانڈ ہی الگ ہیں، اور ان کے جو حکمران ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ نہ نعرے دیتے ہیں، نہ نعروں کے ذریعے سے عوام سے ووٹ لیتے ہیں، نہ پولیس کا خوف سے ووٹ لیتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی ٹرانسپورٹ یونینوں کو دیکھ لیں آپ، دوسرے جی پولیس سے ہم آپ کو بچائیں گے۔ یار کمال ہے، پولیس تو قانون نافذ کرنے والا ہے۔ کوئی ہمارے علاقے میں کوئی ووٹ اگر دے رہا ہے نا کسی کو، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں پولیس سے ہمارے ساتھ کوئی بے گناہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہمارے جھوٹا FIR نہ درج ہو جائے، ہمارا کوئی نقصان کوئی نہ کر دے۔ تو یہ تمام یہ الگ ہے۔ اس کو یوں بھی دیکھنا چاہیے کہ ریاست کے جو اختیارات ہیں وہ عام آدمی کے پاس ہیں یا طاقتور کے پاس ہیں۔ ان کے اوپر ہم زیادہ غور نہیں کرتے۔ ہم ایک ایک دفعہ دار، ذمہ دار، رسالدار کی بات کرتے رہتے ہیں، فلاں جگہ غلط ہوا ہے، فلاں غلط ہوا ہے، فلاں غلط ہوا ہے۔ جب سسٹم سارا اوپر سے اس قسم کا ہے تو پھر اگر اوپر سے سارا نظام بہتر ہو جائے، عوام باشعور ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے، ان کو پتہ ہو۔ میں اکثر یہی بات کرتا رہتا ہوں کہ کم از کم 2 باتوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہونے چاہیے۔ ایک تو مذہب کے بارے میں ہم خود علم حاصل کریں۔ مذہبی معلومات ہمارے اپنے پاس ہوں گے تو ہمیں کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکے گا، ہمیں مس یوز نہیں، ہمیں
کوئی ایسے معاملے میں ایسے ہمارے بچوں کو کسی ایسے اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر ملک کے آئین اور قانون کے بارے میں ہم جانتے ہوں، آپ کوئی کسی پولیس والے کے ساتھ جب آپ بات کریں گے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کے قانون سے واقف ہے، اپنے مسئلوں سے واقف ہے، تو وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوا، اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، ہم ملک کے پاس جائیں گے، سردار کے پاس جائیں گے، سائیں کے پاس جائیں گے، خان کے پاس جائیں گے۔ جب مذہبی معاملہ کے ہوگا تو مولوی کے پاس جائیں گے۔ بھائی اس کے پاس اگر جب آپ جاؤ گے تو وہ آپ کو استعمال تو کرے گا، وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرے گا۔ تو اس لیے آپ کسی کے مسئلے کے لیے استعمال نہ ہوں، آپ اچھی زندگی گزاریں، خوف سے نکل کے زندگی گزاریں۔ جب آپ ملک کے قانون آئین کو جانتے ہوں گے تو آپ کو یہ خوف نکل جائیں گے سارے۔ مذہب کے بارے میں آپ کو خود معلوم ہوگا تو آپ کو کوئی بھی نہیں ڈرا سکے گا، کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہمیں خود اپنے بارے میں، اپنے ملک کے آئین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے چاہیے، اور اپنی زندگی کو خوف اور لالچ کے بغیر اپنے حق حقوق کی حفاظت ہم خود کریں۔ بہت شکریہ۔